नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 15वां पारा शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह सूरह इसरा जो है वो भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह इसरा जो है बेसिकली इसका एक और नाम भी है, सूरह बनी इसराइल भी इसको कहा जाता है। और ये कि इसका नाम इसरा जो है जैसे कि इसमें वाक़या इसरा जो है वो भी बताया गया है, उस वाक़ये की निस्बत से भी इसका नाम है। और ये कि बनी इसराइल का भी इसमें हमें ज़िक्र मिलता है। और ये सूरत जो है सूरह क़सस के बाद नाज़िल हुई है। और इसके अलावा इस सूरत के बारे में जैसे एक हदीस में हमें पता चलता है कि जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात बनी इसराइल और यानी सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर जो है वो पढ़ते थे। और इसके अलावा एक और चीज़ भी सूरत के बारे में पता चलती है कि ये बेसिकली उन सूरतों में से है जो कि बहुत अव्वल दौर में नाजिल हुई। और इनमें जैसे कि सूरह कहफ है, सूरह मरियम है, सूरह ताहा और सूरह अंबिया आ जाते हैं। और ये कि इंशाल्लाह यानी ये उन सूरतों में से भी है जिसको कि आप सल्लम जो है रात को सोने से पहले जो है वो पढ़ा करते थे। और इंशाल्लाह भी सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। सुबहाना पाक है, अल्लज़ी वो जो, असरा ले गया, बिअब्दिही अपने बंदे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लैलन रात रात में, मिन से अल मस्जिदिल हरामी मस्जिदिल हराम से, इला तरफ अल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लज़ी अल्लज़ी वो जो, बारकना बरकत दी हमने, हौलहू उसके इर्द गिर्द यानी मस्जिद अक्सा का जो इर्द गिर्द का इलाका है उसकी बात हो रही है कि बारकना बरकत दी हमने, हौलहू उसके इर्द गिर्द, लिनुरियहू ताकि हम दिखाएं उसको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिन आयातिना अपनी निशानियों में से, इन्नहु बेशक वो, हुवा वो, अस्समी सुनने वाला, अल बसीर देखने वाला है। आयत सॉरी ये जो सूरा है इसकी पहली आयत में क्या कहा जा रहा है कि यानी अल्लाह ताला वो पाक ज़ात है जो कि एक रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा से मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मक़दस तक ले गया। यानी और बैतुल मक़दस क्या है कि जिसके इर्द गिर्द जो है हमने बरकतें रखी हैं। और क्यों लेकर गए? ताकि अपने बंदे को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। और अपने बंदे कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला कौन है? बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। अब यहाँ पर जो है इस सूरत का जो आगाज हो रहा है जिस लफ्ज से, वो क्या है? सुबहाना। तो सुबहाना यानी क्या है कि पाक है वो जात। और इसमें क्या चीज आ जाती है कि जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है कि परफेक्ट है, मुकम्मल है, कामिल है और हर ऐब से पाक है। यानी बेसिकली क्या है कि तमाम तारीफ उसके लिए है, वो ज़ात जो कि हर तरह के नुक्स और हर तरह के ऐब से पाक है। अब इसमें वाक़या इसरा जो है वो बताया गया है और दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। जैसे कि इसरा और मेराज हम बोलते हैं, तो इसरा बेसिकली जो है ये वो सफ़र है जो कि खाना काबा से मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक कराया गया। और उसके बाद मेराज जो है यानी मस्जिद अक्सा से फिर ऊपर जब आसमानों की सैर कराएगी, उस सफ़र को क्या कहा जाता है? मेराज कहा जाता है। और ये कि इसकी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो डिटेल्स पता चलती हैं इस सफ़र की। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये कि ये चीज़ हमें यानी पता होनी चाहिए कि ये जो इसरा और मेराज वाक़या हुई थी, ये जो है फिज़िकली आप सल्लम को जो है यानी ये सफ़र कराया गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से फिर ऊपर आसमानों तक। तो ये सारा सफ़र जो था ये फिज़िकली आप सल्लम ने किया।
کیونکہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی یہ سارا سفر کرایا گیا، لیکن یہ کس طرح سے تھا کہ خواب کی صورت میں تھا۔ تو لیکن کیا ہے کہ ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ فزیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، کیونکہ یہاں پر جو ہے عبد کی بات ہو رہی ہے، اور عبد جو ہے بندے، یعنی عبد کس کے لیے، یعنی جسم اور روح دونوں کی بات ہے، صرف روحانی سفر جو ہے وہ نہیں کرایا گیا۔ اور اس کی ڈیٹیل میں جیسے کیا آتا ہے کہ آصف وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، اور یہ سفر جو ہے ایک طرح کا جانور تھا، جو کہ جس کا نام کیا تھا، براق، جو کہ سفید رنگ کا ایک ایسا جانور تھا جو کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اس قدر تیز رفتار تھا کہ وہ اپنے پاؤں کو وہاں رکھتا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر چل پڑا حتیٰ کہ میں بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ میں نے جانور کو اس کے حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر میں مسجد سے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک شراب کا برتن اور دوسرا دودھ کا برتن لے کر آئے۔ میں نے دودھ والے برتن کو پسند کیا تو جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا، پھر ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ یعنی سبحان اللہ، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں سے براق پر بٹھا کر جو ہے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور وہاں پر ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی جو ہے وہ امامت کرائی، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام پیغمبروں کی جو ہے نماز میں امامت کرائی، تو یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ اب جو ہے یعنی جو شریعت ہے وہ قابل عمل کون سی ہے؟ صرف اور صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پچھلی جو تمام شریعتیں دی گئی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ کیا ہے کہ جیسے کہ یہود نے بھی انکار کیا، اور نصارہ نے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو یہاں سے یہ بات جو بہت واضح کر دی گئی کہ یہود اور نصارہ جن انبیاء کو فالو کرتے ہیں وہ ایکچولی کس کو فالو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بیسیکلی جب انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اٹ مینس کہ ان کے ماننے والوں کو بھی کس کو فالو کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پر جو ہے جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ یعنی کیا آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ آپ ان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تو وہاں میری ملاقات 2 خالہ زاد بھائیوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ تو پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تو دوسرے آسمان پر جو ہے وہاں پر میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں نصف حسن سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں یعنی اسی طرح چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، اور یہ جو کنورسیشن ہے کہ ایچ ٹائم جاتے اور جو ہے وہاں پر دستک دیتے اور پھر پوچھا جاتا اور پھر اس کے بعد جو ہے دروازہ کھولا جاتا، یہ ہر جو ہے لیول پر، ہر آسمان پر جو اسی طرح سے یہ بات جو ہے وہ دہرائی گئی۔ تو کیا تھا اب جب چوتھے آسمان کی طرف گئے تو وہاں پر جو ہے آسان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا دی۔ اور پھر کیا تھا کہ پانچویں آسمان پر جو ہے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات جو ہے ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے بھی اسی طرح خوش آمدید کہا اور خیر و برکت کی دعا دی۔
اور پھر کیا تھا کہ اسی طرح چھٹے آسمان کی طرف گئے تو وہاں پر جو ہے ان کی ملاقات جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر اسی طرح ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ جو ہے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور بیت المعمور کیا ہے؟ یعنی جو ہے جس طرح سے جہاں پر کعبہ ہے ایگزیکٹلی وہاں پر اوپر آسمانوں میں جو ہے بیت المعمور ہے، جہاں پر کہ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ ایک بار ان 70,000 فرشتوں کی باری آنے کے بعد دوبارہ ان کو باری نہیں ملتی، یعنی سبحان اللہ اتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ ایک بار ان کو وہاں پر موقع ملتا ہے عبادت کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں لوٹ سکیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، اور اس کے پتے ہاتھیوں کے، یعنی وہاں پر جو ہے جیسے بیری کا درخت ہے، اور یہ بیسیکلی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کا ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، یہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ درخت ہے، اور اس کے بارے میں جیسے کہ سورہ نجم میں بھی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آتی ہے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور اس کے پھل کیا تھے؟ مٹکوں کی طرح تھے، اور کیا ہے کہ انتہائی جسے کہہ لیں کہ خوبصورت جو ہے وہ یہ درخت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی جو بھیجی، اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں جو ہیں وہ فرض قرار دی گئیں۔ اب واپسی پر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ دن رات میں 50 نمازیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس میں سے تخفیف کا یعنی کم کرنے کا سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت کو اس کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس سلسلے میں بنی اسرائیل کی خوب آزمائش کر چکا ہوں۔ تو اس پر کیا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا، اور میں نے عرض کی کہ اے میرے رب میری امت سے تخفیف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ تو بیسیکلی جیسے کہ یہ واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر بار جو ہے 5 نمازیں جو ہے وہ کم ہو جاتی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے کہ نہیں ابھی بھی زیادہ ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ 5 نمازیں جو ہے وہ رہ گئیں۔ اور کیا تھا کہ یعنی اس کے بعد جب کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ابھی بھی 5 بھی زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب تو مجھے کیا ہے کہ حیا دامنگیر ہے، یعنی اب مجھے جاتے ہوئے جو شرم آتی ہے کہ میں 5 پہ بھی جا کے کہوں کہ یہ بھی کیا ہے کہ زیادہ ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لاسٹ ٹائم گئے، جب 5 نمازیں جو ہے رہ گئیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز کا 10 گنا ثواب ملے گا، یعنی اس طرح گویا یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کتنی مہربانی، اور جسے کہہ لیں کہ کس قدر کریم ہے ہمارا رب کہ ہماری نمازیں تو کم کر دی گئیں، ہمارے لیے آسان کر دیا گیا، 5 کر دی گئیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر کریم ہے کہ ان کا ثواب نہیں کم کیا گیا۔ ثواب ہم 5 پڑھتے ہیں اور ہمیں ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں ہی کا ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی گی کہ جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے مگر اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور یعنی کیا ہے کہ انسان جیسے ہی اچھا ارادہ کرتا ہے تو فوراً جو ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایون کہ اس نے ابھی کی بھی نہیں ہوتی، اور جب وہ کر جاتا ہے تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی برے کا ارادہ ہے جب تک کیا نہیں تو وہ لکھا نہیں جائے گا۔ لکھا کب جائے گا؟ جب وہ اس برے عمل کو کر لے گا، اور اگر ایک برا عمل کیا ہے تو وہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال کیا تھا کہ یعنی یہ وہ سفر تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں جو ہے جیسے یہ کہا گیا کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف جو ہے وہ اس سفر کو کرایا گیا۔ تو مسجد الحرام کیا ہے؟ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایریا ہے مسجد ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مسجد الحرام میں آ جاتی ہے، یعنی صرف خانہ کعبہ جو ہے اس میں نہیں آتا بلکہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرم ہی ہے۔ اور مسجد الاقصی جو ہے
یہ جو ہے یروشلم میں ہے، اور اس میں بھی کیا کہا گیا کہ جیسے کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس کے بارے میں تھوڑی سی جسے کہہ لیں کہ ڈفرینٹ رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے آدم علیہ السلام نے جو ہے تعمیر کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اور لیکن یہ کہ جو چیز پتہ چلتی ہے، جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاصی پرانی مسجد ہے. اور یہ کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ کسی صحابی نے آصلی وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی بنائی گئی نا، تو آصلی وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام جو ہے وہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے جو کہ بنائی گئی. تو پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی، تو آپ نے فرمایا مسجد الاقصی. اور ان کے بیچ میں یعنی اس صحابی نے پھر سوال کیا کہ اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے نا، یعنی کتنی دیر کے بعد، تو آپ نے فرمایا 40. تو بیسیکلی کیا ہے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی جو چیز نظر آتی ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہاں پر شام میں جو ہے مسجد الاقصی جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے کافی اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے اس مسجد پر آتے رہے. بہت بار جو ہے اس کو جو ہے تباہ کیا گیا، اور لیکن پھر سے جو ہے اس کو جسے کہہ لیں کہ بار بار تعمیر بھی کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس کو تعمیر کیا. اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر کیا. اور جب آپ نے اس کو تعمیر کیا اس وقت جو ہے یعنی اس کا بالکل وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ رومنز جو تھے ان کا قبضہ تھا. اور اس وقت انہوں نے وہاں پر بیسیکلی اس کو جسے کہہ لیں کہ ایک گاربیج لینڈ جو ہے کائنڈ آف بنا رکھا تھا. اور ان حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ وہاں کی صفائی کی، اور وہاں پر جو ہے مسجد کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بھی جو ہے مسجد الاقصی جو ہے بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ یہ ہماری جو تین بہت ہی زیادہ محترم جگہیں ہیں ہمارے لیے، ان میں سے یہ ایک ہے. جیسے کہ خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور پھر کیا ہے مسجد الاقصی ہے. تو اسی طرح جیسے کہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد الحرام میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے ہمیں 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. اور اسی طرح مسجد نبوی میں جو ہے نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. اور اسی طرح مسجد اقصی میں جو ہے 500 نمازوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے. اب یہ برکت کس طرح سے یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کو جو ہے نا ارض مقدس بھی کہا گیا قرآن میں. اور جو ہے برکت دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے جو ہے اس زمین میں رکھ دی گئی. دین کے حساب سے کس طرح سے دیکھیں کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آگے یعنی بے شمار پیغمبر جو ہیں وہ اسی زمین پر آئے. اور یہ کہ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی مکہ میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سرزمین کی جو ہے وہ سیر کرائی گئی. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ بہت سے انبیاء یعنی یہاں پر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بہت سے انبیاء یہاں پر مدفون بھی ہیں. اور اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جیسے کہہ لیں کہ نہریں ہیں، اور اس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے. اور یہ کہ اس کے پھل جو ہیں وہاں پر کثرت میں بھی ہیں، اور یہ کہ پھل کیا ہے بہترین بھی ہیں، یعنی ذائقے کے حساب سے اور ہر لحاظ سے جو ہے پھل جو ہے وہ بہترین ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس کو کیا ہے کہ برکت دے رکھی ہے. اور کیا ہے کہ اب اس میں یہ جو واقعہ اسراء اور معراج ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کرایا گیا، آصلی وسلم کو کرایا گیا، تو اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے
وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جیسے کہ یہ سورت جو ہے یعنی اس وقت نازل ہوئی جبکہ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ مخالفت کا دور چل رہا تھا، اور یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑی سی یعنی جسے کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ہمیں رائے پتہ چلتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے سال پہلے ہوا، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں 6 ماہ پہلے کی بات ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب کہ یہ اسراء و معراج کا واقعہ جو ہے وہ واقعہ ہوا۔ تو کیا ہے کہ لیکن جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اس وقت کرایا گیا جبکہ یعنی کیا تھا کہ مخالفت جو تھی بہت زیادہ زوروں پر تھی، اور کیا ہے کہ اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ یعنی اتنی زیادہ مخالفت میں جو ہے انسان بہت زیادہ یعنی جسے کہہ لیں کہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ یعنی جسے کہہ لیں کہ تسلی دینا اور یقین دہانی کرانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یعنی وہ رب جو کہ اس طرح سے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کامیابی دینا جو ہے کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ابھی حالات جتنے بھی سخت ہیں، جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے پریشان نہ ہو، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز کرنا جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے تھے ان حالات میں جو ہے فتوحات کا ملنا، اسلام کا غالب آنا، اور اس طرح سے اسلام کا اسٹیبلش ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت دور کی ناممکن سی لگ رہی تھیں، بہت بہت برے حالات جو ہے مکہ میں جو ہے آخری دور میں جو ہے وہ چل رہے تھے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے جسے کہہ لیں کہ ایک فریش سی بریک دی گئی، اور اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھائی گئیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تو بہت سے عجائبات جو ہیں آپ کو دکھائے گئے، اور یہ کہ تمام انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ کرائی گئی، اور ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے کہ حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب سے جو ہے وہ ملاقات کرائی گئی، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بڑا فریش ہو جاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو یعنی بیسیکلی پیغمبروں کا جسے کہہ لیں کہ ایک ہی وہ منصب تھا، ایک ہی اس میں سے وہ گزرے، تو یہ چیز بھی کیا تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریفریشنگ تھی، اور یہ کہ جنت اور دوزخ کا بھی جو ہے وہ مشاہدہ کرایا گیا، اور کیا ہے کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، اور کیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا ذکر جو ہے اگلے روز مشرکین مکہ سے کیا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو ایسے میں جو ہے یعنی مشرکین جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے رات اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے وہ وہاں پر لے گئے، مسجد الاقصیٰ لے گئے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر بھی کرا دی، اور پھر وہ واپس بھی آ گئے، تو اس پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، یعنی یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں، کہ میں تو اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ جو ان کے پاس صبح اور شام جو ہے وہ خبریں آتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل آتی ہے میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تو یہیں سے جو ہے بیسیکلی حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو صدیق کا لقب جو ہے وہ دیا گیا، کیونکہ اس وقت کیا تھا کہ یہ بات سن کر جو ہے میجورٹی لوگوں کی جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق بنایا اور اس چیز کو بہت جھوٹ جانا، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے کر آنا کہ پوری رات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا جو فاصلہ ہے اگر اس دور میں طے کیا جائے تو 40 راتوں کا بنتا ہے، اور اس سفر کو اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر بھی رات کے صرف کچھ حصے میں کر کے آ جانا، تو ڈیفینیٹلی
یہ جو है ना ईमान के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि कौन है जो इस चीज़ पर ईमान लेकर आए। आज तो फिर भी चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी और एवरीथिंग इतना हम एडवांस जा चुके हैं, तो फिर भी जो है यानी हमें स्पीड की लाइट की स्पीड का भी पता चल गया कि अच्छा इतनी तेज़ी से भी जो है चीज़ें जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं और बहुत ही बड़ा ट्रैवल जो है बहुत शॉर्ट उसमें जो है किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि जैसे कि उस दौर में भी इस चीज़ को झुठलाया गया, तो आज भी जो है यानी लोग इस चीज़ को मानते नहीं है कि हाउ कम के भी इतने छोटे से टाइम में जो है इतना लंबा सफ़र जो है वो हो जाए। लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चल रही है? सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह सुब्हाना तआला का कलाम है। यानी अल्लाह ताला को भी मालूम है कि लोग जो है इस चीज़ को यानी बहुत मज़बूत ईमान वाले जो कि अल्लाह सुब्हाना तआला को पहचानते हैं, उसकी खूबियों को जानते हैं, तो वही इस चीज़ पर जो है ना अच्छे से ईमान लेकर आएँगे, अदरवाइज़ इस चीज़ पर ईमान लाना क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। तो सूरत के आगाज़ ही में कौन-सा वर्ड आ रहा है? सुबहान अल्लाज़ी, यानी पाक है वो ज़ात। यानी अल्लाह सुब्हाना तआला क्या है कि हर तरह के नुक्स से, हर तरह की कमी से, हर तरह के ऐब से वो ज़ात बिल्कुल पाक है। यानी वो अपने आप में क्या है कि कामिल, मुकम्मल और परफेक्ट है। तो ऐसी जो परफेक्ट ज़ात हो, तो उसके यानी उससे जो है ये सारी चीज़ें होना जो है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अच्छा यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो भी काम करेंगे वो क्या होगा अमेजिंग और परफेक्ट होगा। तो बेसिकली इस सूरत की जो आवाज़ है बड़ा ही जिसे कह लें कि पावरफुल सा है कि सुबहान अल्लाह जी, यानी बेसिकली पढ़ने वाला इस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद जब आगे पढ़ेगा ना कि हाँ, पाक है वो ज़ात जिसने कि अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र कराया। तो बेसिकली उसके लिए ये बात जो है वो आसान हो जाएगी उस पर ईमान लाना कि जो ज़ात अपने बंदे को सफ़र करा रही है, वो अपने आप में क्या है? सुबहाना, पाक है, हर तरह की कमी और नुक्स से पाक है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ये भी कंपैरिज़न कर लें कि हम इंसान जो हैं कि यानी इंसान होने के बावजूद भी कि हम बहुत कमज़ोर हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारे नुक्स और कमियाँ रह जाती हैं, बहुत सारे मामलात में हम बेबस भी नज़र आते हैं। लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद, इन तमाम डेफ़िशिएंसीज़ के बावजूद जो है, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, जहाज़ बना लिए, रॉकेट्स बना लिए और बहुत कुछ बना लिया। तो उसके मुकाबले में सुबहान अल्लाह कौन-सी ज़ात है? जो कि सुबहाना, पाक है। तो फिर यानी क्या है कि ये इतना ज़्यादा अमेज़िंग कैसे बन सक यानी हो जाता है कि भई इंसान ईमान ना लेकर आए कि जब इंसान इतना कुछ बना सकता है, तो वो पाक ज़ात जो है, वो क्या बुराक नहीं बना सकती? और फिर क्या है कि यानी ये चीज़ जो है उस दौर के लिए भी लोगों के लिए बड़ी मज़ाक का बाइस बनी और आज भी लोग जो है इस चीज़ का मज़ाक बनाते हैं। जैसे कि अबू जहल के बारे में हमें पता चलता है कि उसने भी जो है इस चीज़ का बहुत मज़ाक बनाया और जब उसको बताया गया कि वहाँ पर जहन्नुम में एक दरख्त है ज़क़ूम का और वो जो है जहन्नमियों का खाना होगा। तो उसने कहा कि अच्छा ये कौन-सा ज़क़ूम है? ये तो हम जो है हम जानते हैं और हम इसको यहीं पे बना लेंगे। उसने कहा कि अच्छा लाओ मेरे लिए खजूर और पनीर लेकर आओ, मैं यहीं पर तुम्हें जो है ज़क़ूम बनाकर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली उसने उसको खजूर और पनीर को मिक्स किया और उसको जो है कहा कि ये है हमारे लिए ज़क़ूम। और फिर क्या है और इसीलिए देखें कि यहाँ पर जो एंड पर अल्लाह सुब्हाना तआला की जो खूबियाँ हमें जो नाम पता चल रहे हैं वो क्या है अस्समी और अल बसीर कि सुनने वाला और देखने वाला है। यानी डेफ़िनेटली होगा क्या कि जब आप सल्लम जो है इस वाक़ये को बयान करेंगे तो बहुत सारी बातें जो हैं आपको सुनना पड़ेंगी। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बड़ी भारी हो जाती है, साथ ही तसल्ली दे दी गई कि इसके बाद जो कुछ भी लोग करेंगे, जो कुछ भी बातें करेंगे तो अल्लाह ताला क्या है इन्नहु हुवस समीउल बसीर कि अल्लाह ताला जो है ना लोगों के रिएक्शंस को सुनने वाला और देखने वाला है। और फिर क्या है एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि जैसे कि वही बात है ना कि जिन लोगों ने नहीं मानना होता तो नहीं मानना होता। जैसे कि
کیا ہے کہ اس وقت مکہ سے کوئی تجارتی قافلہ بھی جو ہے وہاں پر گیا ہوا تھا، شام کی طرف جو ہے تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ تو اب مکہ والوں نے جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے ادھر یروشلم کا سفر نہیں کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے آپ سے پوچھا کہ اچھا وہاں کی جو ہے کچھ ہمیں نشانیاں بتائیں کہ اچھا آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جو ہے نا، جیسے وہ سارا جو ہے مسجد الاقصی اور وہاں کا سارا جو ایریا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی جو ہے ہر چیز کو ویسے ہی بیان کر دیا جو کہ وہاں پر تھی۔ اور یہ کہ جو قافلہ وہاں سے واپس آ رہا تھا اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ قافلہ جو ہے اس وقت وہاں وہاں پر ہے، یعنی فی الحال اس جگہ پر ہے، اور اتنے دنوں میں جو ہے یہ قافلہ جو ہے مکہ میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ کہ جو اس میں اونٹ جو سب سے پہلے پہنچنے والا تھا اس کا بھی بتایا، یعنی کافی زیادہ نشانیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور جو کہ ایز اٹ از انہوں نے دیکھ بھی لی۔ جب قافلہ واپس آیا، جو سامان تھا اس پر، جس طرح سے وہ واپس آیا، وہ ساری نشانیاں جو یعنی ان کے سامنے آ گئیں، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ وہ اپنی ڈٹائی پر رہے، اور کیا تھا کہ انکار کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا اس کو، یعنی اس کتاب کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ کے نہ تتخذو، تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کوئی کارساز۔ اب کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد فوراً جو ہے بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کتاب دی گئی تھی، اور یہ کتاب کون سی دی گئی تھی؟ تورات دی گئی تھی۔ اور تورات کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت کا باعث تھی، کن کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی؟ کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ہر طرح کی ہدایت جو ہے اس میں بنی اسرائیل کے لیے رکھ دی گئی تھی، لیکن کیا ہے کہ جو مین بات، جو مین میسج اس کتاب کے ذریعے دیا گیا بنی اسرائیل کو، وہ کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہ بنانا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہر حال میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو جو ہے اپنا کارساز بنانا، یعنی توحید جو ہے نا، پیور توحید جو ہے اس کی بات کی گئی۔ اور یہ وہ میسج ہے کہ جو کہ نہ صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا، بلکہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے خالص اسی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مانا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو اپنا بڑا مانا جائے، اور اسی کو اپنا کارساز مانا جائے، یعنی کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، یعنی تورات پوری کتاب دی گئی، لیکن اسپیشلی اس کا جو خاص میسج ہے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، کہ یہ کہ میرے سوا تم کسی اور کو اپنا کارساز نہ ٹھہرانا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ وہ میسج ہے جو کہ ہر نبی لے کر آئے، اور یہ وہ میسج بھی ہے، یعنی توحید بیسیکلی یہ وہ میسج ہے کہ جو لے کر آیا، اور جس نے اس پیغام کو قبول کیا کہ توحید کو اپنایا، صرف اور صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانا، تو بیسیکلی جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس پیغام کو لے کر آیا اور جس نے بھی اس پیغام کو اپنا لیا، تو اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے نا وہ بیسیکلی آسان نہیں رہی، بلکہ کیا ہے کہ اس کو ہمیشہ جو ہے اپوزیشن، مخالفت اور مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ چیز بہت آبویس ہے، جو کہ ہم بہت سارے انبیاء کے واقعات میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ اور آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جو ہے وہ آصلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پرسکون زندگی جو ہے گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام دیا تو آپ کے دوست آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی فیملی آپ سے الگ ہو گئی، ہٹ گئی، دشمن بن گئی، اور کیا تھا کہ یعنی ہر طرح سے جو ہے شدید شدید مخالفت جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ جو ہے اس بات پر ایمان لے کر آئے، توحید کو اپنایا، تو ان کو بھی کیا ہے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ دیکھنا پڑی۔ تو بیسیکلی کیا ہے
کہ अब ये चीज़ हमें जैसे ये भी पता चलता है ना कि सूरह हज में भी क्या आता है कि यानी आज भी अगर हम देखें कि वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी अगर किसी को किसी दूसरे के बारे में पता ना चले कि अच्छा इसका दीन क्या है, तो उसे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे किसी को पता चल जाए कि अच्छा ये शख्स जो कि बज़ाहिर तुम्हें भी पता नहीं चल रहा था उसके गेटअप से या किसी और बात से कि ये मुसलमान है या नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चल जाए कि अच्छा ये मुसलमान है, तो इर्द-गिर्द का रवैया जो है ना फौरन चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हुआ? कि सिर्फ़ ये पता चल जाने पे कि अच्छा हाँ, ये कौन है? ये एक अल्लाह का मानने वाला है। और इसी तरह जैसे कि सूरह हज में भी हमें पता चलता है कि अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़, कि वो लोग जो कि अपने घरों से नाहक निकाले गए। क्यों निकाले गए? इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका कसूर क्या था? यानी उनको यानी किस तरफ इशारा है कि मुसलमानों को जो मक्का से निकाला गया, उनको घर से बेघर कर दिया गया, कि उनका कसूर क्या था? सिर्फ़ उनको इस बात पर ये सारी मुश्किलात, तकलीफ़ें और ज़ुल्म सहने पड़े कि उन्होंने क्या कहा? रब्बुनल्लाह, कि एक अल्लाह हमारा रब है, दैट्स इट। इसके अलावा हम किसी को भी अपना कारसाज़, किसी को भी अपना बड़ा नहीं मानते। तो इस बात पर जो है, उनको उनके घरों से जो है वो निकाल दिया गया। अब यही चीज़ जो है बनी इसराइल के लिए देखें कि जब तक इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया था, तो तब तक क्या था कि ये मुसलमान कौम ही थे, ये ईमान वाले ही थे। बेसिकली क्या है कि तब तक ये यानी ये जो ज्यूज़ हैं, यहूद हैं, जब तक इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया, तब तक ये कौन थे? मोमिन ही थे, ईमान वाले ही थे। तो यहाँ पर जो है बनी इसराइल को भी बेसिकली किताब दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जब तुम इस किताब को लोगे और तौहीद पर रहोगे, तौहीद पर अमल करोगे, तो उसके बाद क्या है कि डेफ़िनेटली तुम्हें जो है ना बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर जो है उनको नसीहत क्या की जा रही है कि जब मुश्किलात आएँगी तो ऐसे में क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अल्लाह सुब्हाना तआला ही को अपना कारसाज़ बनाना, किसी और को अपना वकील, अपना कारसाज़ ना बनाना। और फिर क्या है कि अब इनको जो है मज़ीद पीछे से मिसाल देकर बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जब इनको किताब दी गई, तो किताब के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई थी। वो क्या थी? दीन की ज़िम्मेदारी, कि बनी इसराइल जो हैं तौरात को लेंगे, अल्लाह सुब्हाना तआला की किताब को लेंगे जो कि इनके लिए हिदायत का ज़रिया है। इस किताब को लेने के बाद क्या है, ये खुद भी इस किताब की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारेंगे और क्या है कि दूसरों को भी इस किताब की तरफ बुलाएँगे। और फिर जो है यानी इनको मिसाल दी जा रही है पीछे से कि ये जो नेमत है ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हुआ क्या था कि बनी इसराइल ने जो है इस नेमत को लिया, लेकिन इस नेमत की बहुत नाकदरी की, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जब किताब मिली, किताब बहुत बड़ी नेमत थी, हिदायत और रहनुमाई का जरिया थी, तो इस किताब का, इस नेमत का ये शुक्र अदा करते किस तरह से कि इसको अपना कर, इसको इस पर अमल करके, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इनको जो है एक मिसाल दी जा रही है कि ज़ुर्रियता औलाद मन उनकी जिन्हें हमलना सवार किया हमने मअ नूहिन नूह के साथ, इन्नहु बेशक वो काना था अब्दन बंदा शकूरा शुक्रगुजार। नूह अलैहिस्सलाम की जो है मिसाल देकर बनी इसराइल को समझाया जा रहा है और एक तरह से इनको एक फ़ेवर भी याद दिलाई जा रही है कि एक तो वो वक़्त था कि जब यानी सबको जो है हलाक कर दिया गया और सिर्फ़ नूह अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद थी, उनको जो है वो बचाया गया था। अब क्या था कि उन्हीं में से आगे जो है बेसिकली जितने भी लोग जो है आगे आए, वो कहाँ से आ रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो बच जाने वाले लोग थे, वहीं से जो है वो फिर आगे जो है इंसानियत का सिलसिला जो है वो चलता है। तो बनी इसराइल भी क्या हैं? उन्हीं में से हैं। तो बेसिकली क्या है कि इनको बताया जा रहा है कि तुम उन लोगों की औलाद हो जिनको कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने बचाया था। इतने सारे लोगों में से कुछ को बचाया था, बाकी सबको क्या किया था? गर्क कर दिया था।
تو تم کن کی اولاد ہو؟ ان بچائے جانے والے مومنین کی اولاد میں سے ہو۔ تو بیسیکلی یہ فیور جو ہے بنی اسرائیل کو یہاں پر یاد کی کرائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو کون تھے؟ عبدن شکورا، بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ اور ان کی شکر گزاری کیا تھی کہ انہوں نے بھی کیا تھا کہ بہت مشکلات سہیں دین کے معاملے میں، یعنی کیا تھا کہ بہت بہت مشکلات آئیں ان پر، جیسے کہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور یہ بہت بہت مشکل دور تھا ان کے لیے، اور کیا تھا کہ بہت کم، صرف 80 افراد جو ہیں، 80 لوگ جو ہیں ان پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اور لیکن کیا تھا کہ پوری استقامت کے ساتھ جو ہے اپنے اس کام پر جو ہے جمے رہے، اور کیا تھا کہ اس کام کو کرتے رہے۔ تو یہ کیا تھا، جو نبوت کی نعمت ان کو دی تھی اس کا انہوں نے شکر ادا کیا تھا یہاں پر، اسی لیے ان کی اس شکر گزاری کا ذکر ہے کہ وہ کون تھے؟ عبدن شکورا۔ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کن کی اولاد میں سے ہو، یعنی تمہارے پیچھے سے آباء و اجداد کون ہیں؟ نوح علیہ السلام ہے۔ وہ کیا تھے؟ وہ تو بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ کس طرح سے کہ ان کو جو نعمت دی گئی، دین کی نعمت، نبوت کی نعمت دی گئی، تو انہوں نے اس نعمت کا پورا پورا حق ادا کیا۔ تو یہاں پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دین کی نعمت کتاب کی صورت میں تمہیں دی گئی ہے، اس کو اپنا کر جو ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اور کیا ہے کہ جو چیز ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا، اور اس نعمت کی انہوں نے بہت ناقدری کی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ بیسیکلی جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی کہا گیا نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا توکل اور بھروسہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ دنیاوی نقصانات سے بڑا ڈرنے لگ جاتا ہے، اور دنیاوی فائدے جو ہیں اس کو بہت عزیز ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم تورات پر عمل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری دنیا جو ہے نا وہ بڑی افیکٹو، یعنی اس پہ بہت اثر ہوگا، ہمیں دنیا اس طرح سے مل نہیں پائے گی۔ تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ اپنی کتاب سے دور ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے۔ اور کیا تھا کہ اب نیکسٹ آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے، وَقَدَيْنَا، اور ہم نے کہہ دیا، وَقَدَيْنَا إِلَىٰ، اور ہم نے کہہ دیا، یعنی آلریڈی یہ بات قطعی طور پر یہ بتا دی گئی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب ہی، کتاب میں، یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو ہے اس بات کو بتا دیا گیا۔ کس طرح سے بتایا گیا؟ ان کی کتاب میں، اور کتاب کیا ہے؟ یعنی تورات میں بتا دیا گیا۔ اب یہ کون سی بات تھی جو کہ بنی اسرائیل کو آلریڈی ان کی کتاب میں بتا دی گئی تھی؟ اب یہ دیکھیں کہ ان کو کتاب دی گئی، نعمت دی گئی، کہا کہ اس کو لو اور اللہ کو ایک مانو، اس کے علاوہ جو ہے اپنے نفع و نقصان کے لیے کسی کی طرف بھی مت دیکھو، اور پھر کیا ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کرو۔ اب ان کو جو ہے نا یہ پہلے ہی ان کی کتاب میں بتا دیا گیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور زمین میں فساد کرو گے، مرتینی، 2 بار، 2 بار جو ہے تم زمین میں ضرور فساد کرو گے۔ اور کیا ہے؟ وَلَتَعْلُنَّ، اور تم ضرور تکبر کرو گے، عُلُوًّا کبیرہ، بہت بڑا تکبر۔ یعنی کیا تھا کہ تمہیں کتاب تو دی جا رہی ہے، لیکن ہوگا کیا کہ تم جو ہے زمین میں فساد کرو گے۔ اور زمین میں فساد کیا ہوتا ہے؟ بہت قسم کے فساد ہوتے ہیں، لیکن وہ قوم جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے اور اس کو دین کی ذمہ داری دے، تو ان کی طرف سے فساد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ دین پر عمل نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ وہ قوم جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنے، اور اس کے بعد وہ قوم کیا کرے کہ اس دین کو چھوڑ دے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو یہ ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو اسی فساد کا جو ہے بنی اسرائیل کو آلریڈی بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں تمہیں دین کی دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ تم زمین میں 2 بار جو ہے فساد کرو گے، اور یہ فساد کیسا ہوگا؟
بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور اب اسی میں سے جو ہے یعنی کیا ہے کہ یہ دو فساد کی بات ہے یہاں پر، اور اس میں سے جیسے اب نیکسٹ آیا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا پھر جب جاء آیا وعدو وعدہ اولاہما ان دو میں سے پہلا، یعنی ان دو میں سے پہلا جب وعدہ آیا، یعنی بیسیکلی بنی اسرائیل نے جب فساد کیا، فساد مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نافرمان ہو گئے اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب کیا تھا؟ پہلے وعدے کا وقت آ گیا، پہلے وعدے کا وقت آیا، اور جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بعثنا علیکم بھیجے ہم نے تم پر عباد لنا اپنے بندے، اولی بأسن لڑائی والے، شدیدن سخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کہ شدید لڑائی والے تھے ان کو جو ہے بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اور کیسا مسلط کیا؟ فجاسو پس وہ گھس پڑے خلالا اندر الدیاری شہروں کے، یعنی شہروں کے اندر گھس گئے۔ اندر گھسنے سے مراد کیا ہے کہ ایون کہ ان کے گھروں میں گھس گھس کر جو ہے یہود کو مارا گیا۔ وکانا اور تھا وعدن وعدہ مفعولا پورا ہو کر رہنے والا، یعنی یہ وہ وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی یہ بات آلریڈی جو ہے بنی اسرائیل کو بتا دی گئی کہ تم جو ہے یعنی زمین میں دو بار جو ہے بڑا زبردست قسم کا فساد کرو گے، اور فساد میں کیا ہوگا کہ انتہائی تکبر اختیار کرو گے، اور تکبر میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے۔ اور جیسے کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کتاب میں جو ہے یہ چیز بتا دی گئی، تو یعنی بیفور ٹائم بتا دی گئی، جسے کہہ لیں کہ پیشن گوئی جو ہے وہ کر دی گئی۔ تو اب پیشن گوئی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یعنی اب یہاں سے یہ بھی نہیں مطلب لینا چاہیے کہ اچھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کہہ دیا تھا تو یہ تو جسے کہہ لیں کہ زبردستی اب انہوں نے ایسا کرنا ہی تھا، اور یہ کہ یعنی بائی فورس ان کو جو ہے فساد کی طرف لے جایا گیا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ علم ہے جس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ہمارے پاسٹ کو بھی جانتے ہیں، ہمارے پریزنٹ کو بھی جانتے ہیں، اور ہم نے فیوچر میں جو کچھ کرنا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات کی کہ بنی اسرائیل جو ہے زمین میں دو بار جو ہے فساد کریں گے۔ اور کیا ہے کہ ان کی کتاب میں یہ چیز بتائے گی، اور جیسے کہ ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آئندہ مستقبل میں ہونی تھیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ خبر دی تھی، جیسے کہ دجال کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ جو ہے علم جو ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یعنی بہت برا وقت آئے گا کہ جب جو ہے علم ہی کو جو ہے اس زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو وارننگز اس طرح سے دی جاتی ہیں یعنی بیفور ٹائم جو ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے نا کم از کم یہ کوشش کرے کہ یہ جو بدترین وقت آئے گا کم از کم میں ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ اس چیز میں ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ کہا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جو پہلے وعدے کی بات ہے کہ پہلا وعدہ جب آیا اور اس وقت پھر ان کے ساتھ بہت برا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان پر مسلط کیا، یعنی سبحان اللہ یہاں پر دیکھیں کہ عباد لنا کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ عبادی اور عبادنا، یعنی یہ بیسیکلی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے جب یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ عبادی میرے بندے، عبادنا ہمارے بندے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف نسبت دے کے، یعنی بیسیکلی ایک محبت کا انداز ہے کہنا کہ میرے بندے یا ہمارے بندے۔ تو جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ عبادی یا عبادنا۔ تو یہاں پر جو ہے عباد لنا کی بات ہو رہی ہے، یعنی بیسیکلی تمام انسان ہی چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، تو وہ سارے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد ہی ہیں۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام ہے، سرونٹس ہیں۔
لیکن جو فرمانبردار ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ عبادی، میرے بندے، عبادنا، ہمارے بندے۔ تو اب یہ جو دیکھیں کہ جس وقت یہود پر دوسری قوموں کو مسلط کیا گیا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد لنا کہہ رہے ہیں، تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ یہود کیا تھے؟ یہ بیسیکلی ایمان والے لوگ تھے، مسلمان لوگ تھے، اور جو ہے ان پر جو ہے دوسری قوموں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ اور یہ قومیں کیا تھیں؟ اولی بأس شدید، بہت شدید، یعنی لڑائی میں شدید یہ لوگ تھے، بہت مضبوط قومیں تھیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، بہت بہت برا حال کیا تھا۔ بہت یعنی جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آلریڈی ہم نے ان کی ہسٹری جو ہے تھوڑی سی سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ بیسیکلی کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے یہ بخت نصر کی طرف اشارہ ہے، یہ بابل اور ننوا کا بادشاہ تھا، اور یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اس نے جو ہے یہود پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور وہاں پر جو ہے بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ قتل و غارت کی، اور یہود کو جو ہے یوں ہی نہیں مارا، بلکہ کیا تھا کہ ان کے گھروں میں گھس گھس کر جو ہے یہود کو جو ہے وہ مارا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے کہ ان کی عبادت گاہیں جو ہے ختم کرا دی گئی، تورات کو جلا دیا گیا۔ تو بیسیکلی اب یہ دیکھیں کہ تورات کو جلا کر ٹوٹلی جو ہے ختم کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بہت بڑا بیسیکلی ایک کائنڈ آف عذاب تھا ان کے لیے، کہ وہ کتاب جو کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب تھی، ذریعہ تھی، وہی ان سے چلی گئی۔ اور اس کو جو ہے نا، اس کی انٹینسٹی کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ جسٹ امیجن کہ یہ تورات ان کے لیے کیسی تھی، لائک جیسے ہمارے لیے قرآن ہے۔ جسٹ امیجن کہ آج یعنی اگر ناؤز باللہ ایسا ہو کہ قرآن ہمارے پاس سے نکل جائے، تو یعنی اس قوم کی پھر حالت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی بیسیکلی بہت ہی زیادہ بری حالت تھی کہ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ ختم کرا دی گئیں اور ان کی کتاب جو ہے وہ جلا دی گئی۔ لیکن کیا تھا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے یعنی بیسیکلی اس قوم نے جو ہے اپنی اصلاح نہیں کی، اور ابھی بخت نصر کا جو پہلا اس کا حملہ تھا اس میں بھی کافی زیادہ ان کو یعنی مارا گیا، لیکن پھر بھی کچھ ابھی جسے کہہ لیں کہ کچھ نرمی ان کے ساتھ ابھی باقی تھی۔ اب وہاں پر بھی ان کو یعنی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو جو کہ مشرک قومیں ہیں ان کو ہم پر کیوں مسلط کیا، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، تو دوسری قومیں جو ہیں ہم پر کیوں مسلط کر دی گئی؟ اس چیز کو انہوں نے نہیں یعنی سمجھا، الٹا جو ہے یعنی غلط قسم کی چیزوں سے انہوں نے پاور لینے کی کوشش کی، غلط طریقوں سے جو ہے انہوں نے حکومت کو گرانے کی اور حکومت میں آنے کی جو ہے کوششیں کرنا شروع کر دی، بیسیکلی حکومت کے خلاف ہی جو ہے بغاوت کرنا شروع کر دی، اور جسے کہہ لیں کہ جلسے جلوس مظاہرے اور شاعری اور اس طرح کی چیزیں، کہ نہیں ان کو لگا کہ شاید اس طرح سے جو ہے ہم دوبارہ سے ہولڈ اپنا جو ہے واپس لے لیں گے۔ اب اسی دور میں جو ہے ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے جو کہ یرمیہ علیہ السلام تھے۔ اب انہوں نے جو ہے نا اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ جو جوشیلی شاعری اور اس قسم کی چیزیں اور بغاوت اور سازشیں، ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑو، کیونکہ ان سے جو ہے نا تمہیں دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی جو عزت اور وقار اور طاقت ہے وہ نہیں ملنے لگی، بلکہ جو ریزن ہے کہ کیوں دوسرے قومیں مسلط ہوئیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا۔ لیکن کیا ہے کہ یہود نے جو ہے اس چیز کو نہیں مانا، جو کہ یہود کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نارمل روٹین کی بات تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں کو جو ہے بہت زیادہ مانتے نہیں تھے، تو اسی طرح انہوں نے پیغمبر یرمیہ علیہ السلام جو ہے ان کی اس بات کو نہیں مانا، اور اپنی اسی روش میں رہے کہ اچھا ہم اس طرح سے جو ہے اپنا ہولڈ جو ہے واپس لے لیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب اس طرح سے انہوں نے بغاوت کرنا شروع کی تو پھر جو ہے ان پر دوبارہ سے بخت نصر نے حملہ کیا، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی جو ہے وہ یعنی بیسیکلی جو ہے وہ ختم کر دی۔ اور پھر کیا ہے کہ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے، یعنی یہ تو پہلا تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی پہلے یہ ہوا، تقریباً 550 سال پہلے کی بات ہے
کہ جیسے اگر ہم ان کی بنی اسرائیل کی تھوڑی سی ہسٹری بھی دیکھیں کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ فلسطین کے رہنے والے تھے اور وہاں سے جو ہے یہ موو ہوئے مصر میں، اور وہاں ان کے جانے کا سبب کیا بنا تھا؟ یوسف علیہ السلام، کہ یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر قحط آیا، یوسف علیہ السلام ایک اچھی پوزیشن پہ چلے گئے، پھر ان کی فیملی ان سے ملی، اور یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ساری کی ساری بنی اسرائیل کی فیملی جو ہے وہ یہ ایجپٹ میں، مصر میں جو ہے یہ موو ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصہ ان کا کافی اچھا ٹائم پیریڈ گزرا، لیکن پھر فائنلی یہ فرعون کی غلامی میں چلے گئے، اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ اب وہاں سے جب نکلے تو ان کو کہا گیا کہ اپنی سرزمین میں واپس جاؤ، فلسطین میں جاؤ، اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر اس قوم سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یعنی یہ تو بڑی اسٹرانگ قوم ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ اور اسی اس میں کیا ہوا تھا کہ 40 سال یہ لوگ صحرائے سینا میں جو ہے وہ بھٹکتے رہے، پھر اس کے بعد نیو جنریشن جب آئی، یعنی پرانے لوگ ختم ہوئے، نئی جنریشن جو کہ صحرا میں پلی بڑی تھی، اس کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے، جس میں کہ کافی، جسے کہہ لیں کہ ان کا بڑا زبردست ایک عروج کا جو دور تھا وہ گزرا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہ لوگ پھر اپنے دین سے دور ہوئے، نافرمانیوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے، اور پھر کیا تھا کہ پھر سے جو ہے ان پر جو ہے وہ دوسری قوموں کو کے ذریعے سے جو ہے دوسری قوموں کو جو ان پر مسلط کیا گیا۔ اب نیکسٹ آیا میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ثم پھر رددنا ہم نے الٹا دیا لکم تمہاری طرف الکرتن باری علیہم ان پر، و امددنا اور ہم نے تمہیں مدد دی بھی اموال ساتھ مال کے، و بنینا اور بیٹوں کے، و جعلناکم اور بنایا تمہیں اکثرا زیادہ نفیرن جماعت میں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو پہلا وعدہ آیا اور اس میں ان کی خوب خوب جسے کہہ لیں کہ پٹائی ہوئی، بہت زیادہ ان کو مارا گیا اور ہر طرح سے ان کو نقصان دیا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ انہوں نے حضرت یرمیہ علیہ السلام جو ہے ان کی بات نہیں مانی تھی، اور اس کے بعد بخت نصر نے جو ہے ان کے اوپر پھر چڑھائی کی، اور کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ان کو جسے کہہ لیں کہ قیدی بھی بنایا گیا اور مارا بھی گیا۔ اب مین وائل کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پر جو ہے رومنس میں اور پرشینز کی بھی آپس میں بڑی دشمنی چل رہی تھی۔ اب ہوا کیا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے جب رومنز پہ حملہ کیا تو اس نے بخت نصر کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ اب یہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم ڈالا، اور اس نے جو ہے جتنے بھی یہود قیدی تھے ان کو آزاد کیا، اور بیسیکلی ان کو اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا، ان کو مذہب کی بھی آزادی مل گئی۔ اور یہ چیز بھی کب ہوئی تھی؟ کیونکہ جب ان کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا تب تو انہوں نے بات نہیں مانی، اس کے بعد بخت نصر نے ان پر پھر حملہ کیا، پھر ان کو سمجھ لگی کہ اچھا اگر ہم پیغمبر کی بات مان لیتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے، اپنی کتاب کی طرف پلٹتے، تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو بیسیکلی ان کے اندر جب یہ احساس اٹھا تو دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ، جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے سبب بنایا کہ ایران کو جو ہے وہ فتح دی، اور جو ایرانی بادشاہ تھا اس کے دل میں ان کے لیے رحم ڈال دیا گیا، اور اس نے جو ہے ان کو آزاد کیا اور مذہبی آزادی بھی دی۔ اور یہی چیز جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ تو یعنی ان کی نافرمانیوں کی بنا پر دوسری قوم کو مسلط کیا گیا، لیکن جب یہ پلٹے تو پھر کیا تھا کہ دوسری بار کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر باری دی، پھر سے غلبہ دیا، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، مال بیٹے اور ایوری تھنگ جو ہے بہت زیادہ دے دیا گیا، یعنی ہر طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی۔ اور یہ کیوں تھی؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے تھے۔ اور پھر سے نیکسٹ ٹائم میں بتایا جا رہا ہے کہ ان احسن تم، اگر تم بھلائی کرو گے، احسن تم نے بھلائی کی، لی انفسکم اپنی جانوں کے لیے، و ان اور اگر اسا تم برائی کرو گے، فلاحا تو اسی کے لیے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر تم
अच्छा करते हो, अच्छा मीन्स यानी अगर तुम फर्मा बरदारी करते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला की फर्मा बरदारी करते हो, तो ऐसा करके तुम अपनी ही जात पर एहसान करते हो, तुम अपने ही लिए जो है वो भला करते हो, अपनी ही जानों के लिए भला करते हो। और अगर तुम जो है दीन से हटते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी करते हो, तो डेफिनेटली उसके आउटकम भी आते हैं, और वो क्या है, तबाही की सूरत में आते हैं, सजा की सूरत में आते हैं। तो उसका भी नतीजा क्या है, तुम्हारी अपनी ही जात पर आता है, उसका नुकसान भी क्या है, तुम्हें भी मिलता है। यानी बेसिकली लेसन क्या पता चल रहा है कि इंसान अगर भलाई करता है, भलाई मीन्स अगर वो फर्माबरदारी इख्तियार करता है, तो उसका फायदा जो है उस इंसान ही की जात को मिलता है, और अगर ऐसा नहीं करता तो उसका नुकसान भी क्या है, उसी को मिलता है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हमारी फर्माबरदारी और हमारी इबादत से क्या है, बेनियाज है। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे कि ज्यूज ने जो है जब नाफरमानी की, तो नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ा। जब जब वो अल्लाह की तरफ पलटे, तो उसका अच्छा बदला भी उन्हीं को मिला, उसी उसका फायदा भी क्या है, उन्हीं को मिला। अब पहले वादे के बाद जैसे कि हमने देखा कि 2 बार की बात थी कि 2 बार जो है ये जमीन में फसाद करेंगे। अब क्या हुआ कि यानी होता यूं ही था कि ये पलटते, कुछ देर के लिए अच्छे रहते, लेकिन उसके बाद क्या था, फिर से जो है दुनिया की अट्रैक्शन और दुनियावी चीजों में पड़ जाते और अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानियों की तरफ चले जाते। और फिर क्या है, फाइदा, फिर जब जा आया वादू वादा, अल आखिरा, दूसरी बार का, ले यसू ताकि वो बिगाड़ दें, वजूहकुम, तुम्हारे चेहरे चेहरे, वलियदखुलू, और ताकि वो दाखिल हो, अल मस्जिदा, मस्जिद में, कमा, जैसे दखलूहु, वो दाखिल हुए उसमें, अव्वल मर्रा, पहली बार, वलियुतब्बिरू, ताकि वो तबाह बर्बाद कर दें, मा अलऊ, जिस पर वो गलबा पाए, तदबीरा, तबाह बर्बाद करना, यानी बुरी तरीके से तबाह बर्बाद करना। अब क्या है कि जब सेकंड टाइम इन्होंने फसाद किया, फसाद क्या है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के नाफरमान हो गए। तो यानी क्या था कि उसके बाद हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा पहले भी जो है, जैसे हम देखें कि इन्होंने जो है यानी इनकी नाफरमानियों की बिना पर जो है जो रोमन बादशाह था, उसने तकरीबन जो है कहा जाता है कि 1 मिलियन यहूद थे जिनको के मारा, और 97,000 कैदी बना लिए गए। और उस वक्त भी उसने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि मस्जिद में दाखिल हो, और जैसा कि पहले दाखिल हुए, यानी पहले भी मस्जिदुल बैतुल मक़दस जो है उसको जिसे कह लें कि तबाह बर्बाद किया गया, और दोबारा से फिर जो है उस मस्जिद में जो है दूसरी कौमें जो एंटर हुई और उसको तबाह बर्बाद किया गया। और सहीफे जो हैं इनके, यानी जो तौरात के सहीफे थे उनको भी खत्म कर दिया गया, पाँव के नीचे रौंदा गया, हैकल सुलेमानी जो है खत्म कर दिया गया, इनको जिलावतन किया गया। यानी बेसिकली मुख्तसर ये कि बहुत बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई जो है इनको मिली। और ये चीज हम देखते हैं कि इनका, यानी ये ऐसा क्यों हुआ कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 66 साल के बाद जो है ये सारा कुछ इनके साथ हुआ, जो दूसरा वादा है यहाँ पर बात की जा रही है कि दूसरा इन्होंने बिगाड़ किया, और फिर जो है इन पर जो है दूसरी कौमें जो मुसल्लत की गई जिन्होंने कि इनको तबाह बर्बाद किया। तो अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अर्सा पहले देखें कि जैसे कि जकरिया अलैहिस्सलाम का वक्त आता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जकरिया अलैहिस्सलाम के साथ भी जो है इस कौम का रवैया जो है वो अच्छा नहीं था। हालांकि अल्लाह सुब्हाना ताला के नबी थे, और इसके साथ साथ याह्या अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ भी, जो कि जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के पैगंबर हैं, तो उनके साथ भी यहूद का रवैया जो है इंतहाई बुरा था। कैसे कि यानी एक तो इनका ये रवैया बड़ा कॉमन रहा कि अपनी अंबिया की बात को ये मानते नहीं थे, यानी जिन बातों का इनका दिल करता तो मान लेते, और जो बातें ना पसंद होती उनको ये छोड़ देते या हीले बहाने करते। और सेकंड चीज जो इंतहा करते थे, वो क्या करते थे कि अंबिया को कत्ल भी करते थे। और यही चीज हमने देखी कि इन्होंने जकरिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो ऊपर उठा लिया। तो ये बेसिकली ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी नाफरमानियां थी जो कि इन्होंने की। और इस नाफरमानी का रिजल्ट क्या है,
وہ دوسرے وعدے کی صورت میں نکلا، دوسرا بگاڑ یعنی دوسرے وعدے کی صورت میں آیا کہ جبکہ پھر ان کو جو ہے دوسری قوموں کی طرف سے جو بہت بہت زیادہ جو ہے وہ مار پڑی، اور یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان کو کیسے تباہ کریں گے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یعنی جس چیز پر بھی وہ دوسری قومیں غلبہ پائیں گی تو ان کو کیسے تباہ و برباد کریں گی، بہت برے طریقے سے تباہ و برباد کریں گی۔ اور پھر کیا ہے کہ عسا امید ہے ربکم کہ تمہارا رب ان کے یرحمکم تم پر رحم فرمائے، و ان اور اگر تم لوٹے عدنا تو ہم بھی لوٹیں گے، وجعلنا اور بنایا ہم نے جہنما جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حسیرا قید خانہ۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو بگاڑ، دو فساد تو ایسے ہیں جو کہ ہوئے، اور پھر جو وعدہ تھا کہ اچھا اگر یہ بگاڑ کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے گا، وہ دونوں جو ہے وہ ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، یعنی ان کی حالت جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ لیکن پھر آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ ان عدتم اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اگر تم پھر سے فساد کرو گے، پھر سے نافرمان ہو جاؤ گے، عدنا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، یعنی آلویز جب بھی نافرمان بنو گے، نافرمانی کا رزلٹ کیا ہے، عدنا سیم ایسا ہی نکلے گا جیسے کہ آلریڈی نکل چکا ہے۔ اب یہ جو وعد الآخرہ ہے نا بیسیکلی یہاں پر، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے، دوسرا وعدہ جو ہے یہ گزر چکا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 60-65 سال بعد کی بات ہے کہ جب کہ ان کے ساتھ بہت برا کیا گیا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی وعدہ جو ہے ابھی مستقبل میں ہونا ہے، یعنی ابھی یہ ہوا نہیں ہے، کہ ایسا بگاڑ ابھی آیا نہیں ہے، اور کیا ہے کہ یعنی یہ جو دوسرا وعدہ ہے یہ ابھی نہیں ہوا۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے نا، جو ہمیں چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے کہ اب یہ جو چیزیں ہمیں جوز کے بارے میں، یہود کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ اچھا اس طرح سے ہے، تو یہ باتیں بتانے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم مسلمان قوم جو ہے نا اس چیز سے سبق سیکھیں، ہم اس چیز سے سبق سیکھیں۔ اور یہ سبق کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا تھا، یہ وہ قوم ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا، اس قوم کو دین کی ذمہ داری دی گئی۔ اور کیا تھا کہ لیکن ہوا کیا کہ جب جب انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا تو تب تک تو ان کے حالات اچھے رہے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو تب کیا ہوا کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، کہ یہ لوگ جہاں کہیں پر بھی گئے، دنیا کے جس حصے میں بھی گئے، ہر جگہ جو ہے ان پر کیا تھا، ذلت کو مار دیا گیا، یعنی ذلت اور خواری جو ہے نا، بے عزتی جو ہے نا، ہمیشہ ان کے حصے میں رہی۔ اور یہ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ یہ جو ہے انبیاء کا قتل کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی احکامات کو مانتے نہیں تھے، اور ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ سارا کچھ کہ یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی ملتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ انتہائی نافرمان اور حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی ذلت اور خواری ان کے ساتھ لگا دی گئی ہے، لیکن صرف ایک ایکسیپشنل صورت بتائی گئی ہے کہ یہ ذلت اور خواری سے کب بچیں گے۔ دو باتیں ہیں کہ الا بحبل من اللہ، جب یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں گے، یعنی جب یہ اللہ کی طرف پلٹیں گے تو ان کا اچھا ٹائم آف پیریڈ ہوگا، پھر ان کا وہ اچھا دور ہوگا۔ یا پھر دوسری بات کیا ہے کہ وحبل من الناس، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہود جو ہیں اگر دنیا میں ان کو
ایک پوزیشن ملتی ہے تو وہ ہمیں کہاں سے بات پتہ چل رہی ہے کہ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات. اور یقین کریں کہ ان کی ہسٹری پڑھیں کہ جب جب ان کو مار پڑی یہ دونوں وجوہات جو ہے نا نظر آتی ہیں. ایک تو اللہ سے دوری، اور دوسرا کیا تھا کہ جہاں جاتے جس قوم کے ساتھ بھی ہوتے ہمیشہ جو ہے ان کے خلاف چلتے، بغاوت کرتے. یعنی 2 نمبر طریقوں سے جو ہے یہ پاور میں آنے کی کوشش کرتے. یعنی جو ان کو کھلانے والے ہوتے، جو ان کے فیڈر ہوتے، انہی کی یہ جڑیں کاٹتے. تو بیسیکلی انہی کے خلاف جو ہے یہ سازشیں چلتے. تو یہ چیزیں کیا تھیں کہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی تھی، الٹا اور ان کو مار پڑتی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی، لوگوں کی جڑیں کاٹنے کی بجائے، یعنی اپنا نیٹ ورک انہوں نے اپنا اچھا کیا، بہترین کیا، سوشلی اور اکنامکلی جو ہے اپنا نیٹ ورک بڑا زبردست بنا لیا، لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات کر لیے. تعلقات مینس کہ لوگ بیسیکلی لوگوں کو انہوں نے جکڑ لیا ہے. تو اب کیا ہے، یہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. تو بیسیکلی یعنی قرآن سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ویسے تو ذلت ان پر مار دی گئی ہے، لیکن ایکسیپشنل صورت ہے کہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں اور لوگوں کی طرف جو ہے ان کے معاملات اچھے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اب اس میں جو ہے تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ اب یعنی جب مسلمان جو ہیں ایک یعنی ان کو پہلے یہ ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے پوری نہیں کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر دیا. یعنی یہ ذمہ داری جو کہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی دین کی، یہ ذمہ داری پھر کن کو دے دی گئی؟ مسلمانوں کو دے دی گئی، امت مسلمہ کو دے دی گئی. اور کیا کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو بہترین امت ہو جو کہ اس لیے نکالی گئی ہے. اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. یہ وہ دین کی ذمہ داری ہے جس کے لیے امت مسلمہ کو پیدا کیا گیا ہے. اس ذمہ داری کے لیے ہمیں جو ہے پیدا کیا گیا، اور یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اسی لیے ہمیں امت وسط کا، امت مسلمہ کا لقب بھی دیا گیا. اب یہ چیز بھی کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے جوز کی ہسٹری سے یہ دیکھا کہ جب تک وہ اپنی ذمہ داری کی طرف گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے اور دنیا میں خوشحالی کے دروازے کھولے اور ان کو طاقت اور غلبہ دیا. لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کو جگہ جگہ مار پڑی، ہر جگہ وہ مارے گئے اور ذلت اور خواری جو ان کے حصے میں آئی. اب یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان یعنی وہ قوم جس کو ذمہ داری دی جائے اور وہ اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ اب مسلمانوں کی سچویشن بھی اگر ہم آج کل دیکھیں تو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یعنی جیسے کہ یہ بیسیکلی ہمیں جو ہے نا آئینہ دکھایا جا رہا ہے یہود کے ذریعے سے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ یہ باتیں کتنی سچی ہیں. یعنی تاریخ میں ہم دیکھیں کہ مسلمان جب تک بہترین مسلمان تھے وہ اللہ کے بندے بن کر اس زمین میں رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر ان کو طاقت اور غلبہ دیا، ہر جگہ ان کی حکمرانی تھی. لیکن کیا ہے کہ جب وہ اس چیز سے ہٹ گئے تو پھر کیا ہوا کہ ان کو جو ہے جگہ جگہ سے جو ہے وہ مارا گیا، نکالا گیا. اور یہی چیز یعنی بیسیکلی ہمارا بھی آج کل جو ری ایکشن ہے نا، جو رویہ ہے وہ بالکل یہود کی طرح ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، یعنی ہم پر جو زیادتی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، ہم اس کا الزام جو ہے نا دوسری قوموں پر لگاتے ہیں. اچھا فلاں ہمارے ساتھ زیادتی کر گیا، فلاں ہمارے ساتھ زیادتی کر گیا. تو ٹھیک ہے، یعنی زیادتی تو واقعی میں ہے، زیادتی واقعی دوسری قومیں کر جاتی ہیں کہ مسلمان کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جہاں دل چاہتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے، جتنوں کا دل چاہتا ہے اٹھا کے مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اچھا اتنا خون جو ہے بہہ گیا، کسی کو کچھ پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور یہ کیا ہے، بہت غلط ہے. یعنی ہے تو ناانصافی، ظلم ہے، زیادتی ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں
اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، جیسے کہ سورہ نور میں کیا آتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں ان سے کیا وعدہ کر رکھا ہے، آمنو منکم، یعنی تم میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایسے مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لا يستخلفنہم فی الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دے گا، غلبہ دے گا، طاقت دے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعنی بیسیکلی بینگ اے مسلم، اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اس کی باتوں پر یقین ہے تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر یعنی کمی کہاں پر پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی کہاں پر ہے؟ ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل صالح میں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں زمین میں اقتدار نہیں مل رہا، بلکہ اقتدار کی بجائے کیا ہے؟ الٹا ذلت اور رسوائی ہے، اور جس کا جب دل چاہتا ہے اٹھ کر ہم پر مسلط ہو جاتا ہے اور ہمیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب جب وہ دین سے ہٹ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری قوموں پر ان کو غالب کر دیا۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ آج ہم دیکھیں تو بڑا آبویس ہے، بہت صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے اس کو جس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے تھا، جو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہی۔ یعنی میجورٹی مسلمانوں کی ان کی دلچسپیاں کیا ہیں؟ صرف اور صرف دنیا کی طرف ہیں کہ ہمارا دنیا میں یہ بھی مل جائے گی۔ نہیں، ہم خود اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں کہ اچھا ہمیں دین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہمیں کہا گیا کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، ہم نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، یہ کام کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہی بات ہے کہ ہم بھی آج سیم اسی جو ہے نا دور میں سے گزر رہے ہیں کہ جب جو ہے ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے، تو اب ہمارا حال بھی کیا ہے کہ جہاں پر بھی ہم جائیں تو ذلت اور رسوائی، یعنی جس کا دل چاہتا ہے ہمیں کوئی وہاں سے نکال دیتا ہے، کوئی وہاں سے نکال دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جو ہے خون بہانا شروع کر دیتا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے بیسیکلی مسلمان کے خون کی۔ اور یہ چیز بھی کہ یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح فرما دیا کہ اگر جو ہے یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ریلیف دیں گے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر سے مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے مومنین کی مدد کرنا، مومنین کی مدد کرنا، ان کو فتح یاب کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے ذمے کو پورا کرتا ہے، ہم اپنی ذمہ داری میں کیا ہے؟ بہت پیچھے ہیں۔ کمی کہاں ہے؟ ہماری ذمہ داری پر۔ اگر ہم اپنی پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذمہ کو نبھائیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اور یہی چیز یہاں پر بھی جیسے کہ بنی اسرائیل کو بتائی گئی کہ ان عدتم، اگر تم وہی کرو گے تو عدنا، ہم بھی وہی کریں گے، یعنی نافرمانی کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیشہ ایسا ہی نکلے گا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سنت اور طریقے ہوتے ہیں یہ صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتے کہ اچھا یہ صرف جیوز کے لیے تھے تو ہم تو مسلمان بڑے خاص ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سبھی کے لیے ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنتیں کیا ہیں؟ ہر قوم کے لیے ہیں، جو ایسا کرے گی اس کو ایسا ہی رزلٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اب پھر کیا ہے اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان تحقیق ہادہ، یہ القرآن قرآن، یہدی راستہ دکھاتا ہے، للتی اس کے لیے جو یا وہ اقوام سب سے سیدھی ہے، ویبشرو اور بشارت دیتا ہے المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں الصالحات نیک، انا کے لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے، کبیرہ بہت بڑا۔ اب کیا ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان دنیا اور آخرت میں سربلندی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ، کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن واحد ایک ایسی چیز ہے، یہ واحد وہ راستہ ہے
جو کہ کیا ہے सबसे सीधा है। यानी बेहतरीन रहनुमाई अगर इंसान को दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी के लिए चाहिए तो वो किस तरफ जाए, किससे रुजू करे? कुरान से रुजू करे। और कुरान से रुजू करने का क्या मतलब है कि कुरान को समझे और उसको अपनी जिंदगी में ले आए, उस पर अमल करे। तो बेसिकली कुरान ही पर अमल करने से, कुरान ही को लेने से क्या है कि इंसान को कामयाबी मिलेगी। और इसीलिए क्या बताया जा रहा है कि वयुबश्शिरू, जो मोमिनीन जो हैं इस कुरान को ले लेंगे और इसके जरिए से यानी सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन हिदायत और रहनुमाई को पा लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मोमिनीन के लिए क्या है? अजरन कबीर है, बहुत बड़ा अजर है। और फिर क्या है? व अन्न लजीना, और ये कि वो लोग जो ला युमिनूना, जो कि नहीं ईमान लाते, बिल आखिरती, आखिरत पर, आतदना, तैयार कर रखा है हमने, लहुम, उनके लिए, अजाबन, अजाब, अलीमन, दुख देने वाला। यानी वही बात है कि जो कुरान की तरफ नहीं आएगा, इस पर ईमान नहीं लेकर आएगा, आखिरत पर ईमान नहीं लेकर आएगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुख देने वाला अजाब जो है वो तैयार कर रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर जो है वो हमारा लेसन एंड हुआ। अब ये जो लास्ट में सेकंड लास्ट आया थी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली क्या है कि एक मुख्तसर सी बात कि अगर कोई इंसान जो है अच्छा इंसान बनना चाहता है, अपने आप को संवारना चाहता है, अपनी इस्लाह करना चाहता है, तो वो दुनिया की किसी और चीज से नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ कुरान ही ऐसी चीज है जो कि उसको बेहतरीन गाइड करेगा कि वो अपनी बेहतरीन जो है वो इस्लाह कर सकता है। क्योंकि होता क्या है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी अब हम भी क्या हैं, यानी बेसिकली अभी जो रिसेंट जो सिचुएशन चल रही है फलस्तीन की, उसके मामले में भी हम देखें तो हमारा रवैया भी ज्यूज की तरह ही है, जैसा उन्होंने किया। यानी उनके पैगंबर जो हैं उनको बड़ा समझा रहे थे कि ये जो तुम जोशीली शायरी करते हो और ये जो तुम साजिशें करते हो, मुख्तलिफ प्लानिंग्स करते हो कि हम इस तरह से जो है अपना अपना होल्ड जो है वापस ले लें, अपनी अथॉरिटी जो है वापस ले लें, तो हमें ये ताकत जो है वापस मिल जाएगी। इन तमाम चीजों से कुछ नहीं होने लगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आज हम भी जो है ना मुसलमान, ठीक है, हम अपनी अपनी जगह जिस तरह से जो भी कोशिशें कर रहे हैं, जैसे क्या है कि जी अच्छा फेसबुक की रेटिंग कम कर दो और जो है उनका जो है इकोनॉमिकल बायकॉट कर दो, ठीक है, ये चीजें भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए हर तरह से। अब क्या होता है कि हम वीडियोस जब बहुत शेयर करते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये सारी चीजें जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और जनाब तकरीरें होती हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, होनी चाहिए। इंसान जो कुछ अपने इख्तियार में रहते हुए कर सकता है अपने दूसरे भाई की मदद के लिए, उसे करना चाहिए। लेकिन ये बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि ये चीजें, ये मुजाहरे, ये सारी बातें, ये इकोनॉमिकल बायकॉट्स जो हैं, ये कामयाब कब होंगे? जब अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद हमारे शामिल हाल होगी। जब तक अल्लाह सुब्हाना ताला मदद नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हम करते रहें, इनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। और ये होता है, यानी ये चीजें टेम्परेरी चलती हैं, कुछ देर के लिए थोड़ा सा, यानी थोड़ा राइज होती हैं ये चीजें, उसके बाद फिर वहीं की वहीं, फिर दोबारा से जो है यानी सेम वही। यानी कोई क्या होता है कि टेम्पररी चीजें थोड़ी सी लगता है कि अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, हालांकि जो जिसे कह लें कि असल हल है, जो इसका रियल सॉल्यूशन है, वो नहीं मिलता। और वो किस में है कि जब तक कि मुसलमान कौम अपनी, यानी हर मुसलमान इंडिविजुअली अपनी इस्लाह नहीं करता और बतौर उम्मत हम अपनी इस्लाह नहीं करते, अपने रब की तरफ नहीं पलटते, अपने रब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो जाते, तब तक जो है ना ये चीजें यूं ही चलती रहेंगी, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इन सब का हल क्या है कि इंसान कुरान की तरफ आए और अपने रब की तरफ पलटे। तो ये सारी चीजें जो भी हम करते हैं, इन चीजों की का भी क्या है कि असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद जो है वो शामिल हाल हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा जो है यहीं तक था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए इंशाल्लाह जो है ग्रुप एंड करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है अ, अपने ख़ास बंदों में शामिल करे और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम जो है बतौर मुसलमान और बतौर उम्मत जो है
اپنی اصلاح کر سکیں اور اصل وجوہات کو جان سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے، اتنا شعور دے کہ ہم جو ہے اصل وجوہات کو جان سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کو جو ہے منا سکیں، تاکہ اس کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔